मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम इवनिंग आवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 2 रबीउल सानी है, 8 नवंबर है और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सब खैर में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिज से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। आज का प्रोग्राम मैं और फारूक नजर भाई मिलकर करते हैं। आज चूंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो आज ये प्रोग्राम मुझे अकेले जो है वो कंडक्ट करना पड़ रहा है। तो आज हमारे साथ 2 मेहमान गिरामी रहेंगे और जो कुछ इस्लामी ममालिक के अंदर और दुनिया जहान में जो तेजी के साथ तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं उनको पूरी कोशिश करेंगे अपने टाइम में रहते हुए खास खास चीजें जो है वो आपकी खिदमत आलिया में अपडेट की जाएं और इसके ऊपर बात की जाए। हमारे सेगमेंट का नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर बडगाम से आगा अल सैयद अब्दुल हुसैन मूसवी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं कौम अल मुक़द्दसा से आगा सैयद मिशम अब्बास हमदानी साहब। अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। अलैकुम सलाम हमदानी साहब। सलाम। अब्दुल हुसैन मूसवी साहब, प्रोग्राम का आगाज करेंगे आपसे और देखेंगे जो तेजी के साथ तब्दीलियां जो है वो इजाद हो रही हैं, मामलात तेजी से तब्दील हो रहे हैं क्योंकि एक पूरी दुनिया को जहां पर एक वबा ने अपनी गिरफ्त में लिया और धीरे धीरे उसमें गुंजाइश और कशाइश पैदा हो रही है और लोग जो है वो अब ट्रैवलिंग करनी शुरू कर दी है, जो उधर जा रहे हैं। तमाम चीजें होते हुए अगर हम देखें हरम के ऊपर तो हरम की क्या सूरत हाल है, काबतुल्लाह के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हरमैन की क्या हाल है, वहां पर जो है वो जो लोग अभी जा रहे हैं और वहां से आ रहे हैं वो तमाम चीजें जो एक खौफनाक तरीन वहां से जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है वो एक जो फंक्शंस और जो एक इस्लामिक हेरिटेज का एक लिबादा ओढ़ा हुआ था उन्होंने कि एक जहां पर एक सख्त तरीन जो कि बज़ाहिर एक इस्लामी अहकाम है भी नहीं मगर उनको बज़ाहिर इस्लामी कहकर नाफिज किया गया था, अब उनकी भी खलासी हो रही है, उनकी भी छुट्टी हो रही है। क्या हो क्या रहा है हिजाज में, क्या हो रहा है खिदमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा वल हिम्मत तक़वा व वफ़्फ़िक़नी लिल्लती हिया अज़का। अम्मा बाद, हिजाज में जो कुछ हो रहा है वो पुराना ही नुस्खा है, जिसे पहले ही दुनिया ने देखा कि जब एक बादशाह को ये कहकर अपने इक़्तिदार से हटाया गया कि उनका जो नौजवान बेटा था उसको अमेरिका ने पूरी तरबियत दी थी और उसको इक़्तिदार में लाने के लिए मैदान फराहम किया गया और वो फिर पहलवी बादशाह कस्म कुर्सी के आलम में कहाँ मर गया दुनिया जानती है। और उसका बेटा जब आया उसमें पहलवी ने ऐसा कुछ किया जो अभी हिजाज का शहजादा कर रहा है कि तमाम दीनी अक़दार को मस्क करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिस तरह रज़ा पहलवी ऐसा कर चुका है। और उसने भी हिजाब पे पाबंदियां लगाई और फिर नतीजा ये हुआ कि वहीं पे जहां अमेरिका को ये वहम गुमान ही नहीं था कि जहां उन्होंने अपना घोंसला बनाया था जासूसी का, पूरी दुनिया में जो खयानतें करते थे मरकज वहीं बनाया था और आखिर में वहीं पे इस्लामी इनकलाब आया। और मैं इसी तजुर्बे के पेश नज़र हिजाज के बारे में बेझिझक ये कह सकता हूँ कि हिजाज में ये इस्लामी इनकलाब की नवीद है कि जितना ही वहाँ पर इस्लामी तशख़्ख़ुस को मस्क करने की भरपूर कोशिश की जाती है और मगरिब को खासकर अमेरिका को खुश करने के लिए ये सारा फ़ज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका नतीजा ये होगा कि जो अंदर लावा पकड़ा है इस्लामी जज्बा जो हिजाज के अवाम में मौजूद है, वहाँ पर मोहम्मद आले मोहम्मद के चाहने वाले मौजूद हैं, वो इस ऐसी फुर्सत के इंतज़ार में है कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे जो अपने आप को खादिमीन हरमैन शरीफैन का उन्वान दे के
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر فحاشی کو رسمیت دی جاتی ہے، اور اوریان اور نیم اوریان عکاسی کے لیے دنیا کے بڑے بڑے مجلوں کے لیے جواز صادر ہو رہے ہیں. تو یہ فضا نا امید کی اگر دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے، مگر یہ بھی نوید دے رہی ہے کہ حجاز پہ یہ منحوس سایہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا. اور جو گٹھن وہاں کے عوام محسوس کر رہے ہیں کہ آئے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، اور جو مسلمانوں کے صفوں میں تفرقہ ڈال کے حکومت کرنے کا جو طرہ رہا ہے، اسی کو حاکم بنانے کے جو نتائج دنیا دیکھ رہی ہے. کیونکہ آج جو وہ مسائل ہے، پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ خاص لوگ جانتے تھے جو ان حالات پہ نظر رکھتے تھے، سیاسی لوگ رکھتے تھے، بڑے اہل نظر علماء نظر رکھتے تھے. مگر آج وہ زمانہ ہے کہ جو اس میدان کے بھی لوگ نہیں ہوں، عام لوگ بڑے پیچیدہ سیاسی مسائل اور ان کے نوک پل کو ان پہ نظر رکھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں اور ان کی تحلیل کر سکتے ہیں. تو وہ چیز جب دیکھیں گے، سعودی عرب اس منحوس سائے سے چھٹکارا پانے کے لیے میدان فراہم کر رہا ہے، جو کہ اس کی خواہش نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ یمن میں کوئی تحریک اٹھتی بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے پہلے عموماً ہوا کہ کچھ لوگوں نے تحریک اٹھانے کی کوشش کی، ان کو پوری طرح سے کچلا گیا، ایک عوامی رد عمل آتا ہے. کیونکہ اب باقاعدہ اسلامک جو ہیریٹیج ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا. اب کعبۃ اللہ کو ویران کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. وہاں پر جہاں پر پوری دنیا بھر سے لا کے لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے فنکشن اور کنسرٹس کرائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک حد، جو ایک لمٹ ہے وہ کراس ہو چکی ہے. تو کوئی عوامی تحریک کی شکل دیکھ رہے ہیں؟ جذبات اپنی جگہ ہیں، یہاں جذبات تو بہت ہیں، پوری دنیا میں ہر ایک کے جذبات ہیں. کوئی تحریک میں نے کوشش کی، جی میں نے اس بات کو دبے الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی، اور آپ اس کو کھول کے بیان کر مجھ سے چاہتے کہ اس کو میں بات واضح کر لوں. دیکھیں، جو میں نے اشارہ کیا کہ پہلے زمانے میں یہ ظرافتیں خاص لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی تھی اور عوام نہیں سمجھ پاتے تھے. جو اگر آپ دیکھیں گے بنی امیہ اور بنی عباسی دور دیکھیں، ان کے پولیٹیکل سائنس میں دیکھیں گے آپ نے، انہوں نے جو ڈاکٹرین انٹروڈیوس کیا ہوا ہے کہ آپ حاکم کے خلاف کسی بھی غلطی کا اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اس حاکم، وہ ظالم ہو، عادل کی تو بات ہی نہیں ہے، ظالم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی عنوان کے ساتھ اگر کھلواڑ کرنا چاہے گا دین کے ساتھ، عوام کے ساتھ، کسی کا حق نہیں بنتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ سے جو ہے عزاداری کی مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس اصول کے خلاف ہے کہ آپ نے ظالم کے خلاف احتجاج نہیں کرنا ہے. اسی لیے ہمارے جلسوں، جلوسوں اور عزاداری کے دستوں کو یہ حرام کہتے، جو وہ کہتے ان کو خود کو بھی پتہ ہی نہیں ہے. یہ ایک سیاسی حربہ ہے اور کچھ نہیں. جبکہ کئی ایسے آپ کو غیر شیعہ لوگ مسلمان ملیں گے جو اہل تشیع جو کہلاتے ہیں، محمد آل محمد کے چاہنے والے شیعہ، وہ ان سے کم اہل بیت کے ساتھ، محمد آل محمد کے ساتھ محبت رکھنے والے نہیں ہیں. اور جس طرح شیعیان محمد آل محمد عزاداری کرتے ہیں، جو محمد آل محمد پہ مظالم ڈھائے گئے، وہ اس میں پیچھے نہیں رہیں گے ہم سے. مگر چونکہ وہ تربیت دی گئی ہے، وہ تعلیم دی گئی ہے، خیری شری من اللہ کا نسخہ دیا گیا، جو سب کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے. اور جس طرح یزید نے بھی اپنے زمانے میں کہا کہ بھئی حسین کو یہ کھلتی تھی کہ اللہ نے ہمیں عزت دی، اور قرآن کا تفسیر یہ اپنے نام سے کرتے تھے کہ توتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہے حکومت دیتا ہے. اور یہ حکومت کس طرح حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے کتنے مظلوم کا خون یہ بہائیں گے، مگر نام دیتے ہیں اللہ کا. ان باتوں پہ خاص بینش رکھنے والے حضرات کو نظر رہتی تھی.
اور عوام یہ چیزیں سمجھتے نہیں تھے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، غاصب حکومت مسلمانوں کے مقابلے میں کیا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو بیت صحیح. المقدس کے آزادی کے لیے ماہ مبارک رمضان میں یوم قدس ہے، آپ دیکھیں گے جس طرح اہل تشیع اس کو بڑے زور شور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اہل تسنن نہیں کر پا رہے ہیں. اب یہ بات کھلی، ان کو ان کی ضروریات کا احساس ہو رہا ہے. سعودی عرب میں آپ ایک تحریک یا کئی تحریکیں ابھر چکی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہے، مگر وہ اہل تشیع کی ماشاء طرح اللہ. کھل کے یہ سیاسی فعالیت نہیں کر پا رہے ہیں. وہ اجتماع کریں گے، احتجاج کا مظاہرہ کریں گے، مگر تحریکیں وہاں موجود ہیں، اور وہ جو موجود ہیں. صحیح. آج نظریں ان پہ تھوپا گیا تھا وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ناظرین جو ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. لائیو نمبر ہماری اسکرین کے اوپر آویزاں ہیں. موضوع کے تحت رہتے ہوئے جو سوالات ہوں گے، جو آپ کے نظریات ہوں گے، جو آپ کی رائے ہوگی، اس کے اوپر اگر رائے دینی پڑی تو بالکل آپ جو ہے وہ تمام چیزوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آغا حمدانی بہت خوبصورت بات عبدالحسین موسوی صاحب نے کی کہ تشیع کے پاس اس کا 1400 سالہ تجربہ ہے. یعنی اگر میں اس سے تھوڑا سا اور مائنس کر لوں تو 1380 سالہ تو پورا تجربہ ہے کربلا کے بعد. 1380 سال کم نہیں ہوتے کہ ایک انقلاب کو لے کے چلا جائے اور اس کو روپ زوال نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ تحریک کربلا، انقلاب کربلا کے چراغ میں مزید جو ہے اس کی لو کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، اس سے پھوٹنے والی کرنوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اس سے اس کی جو ضیاباری ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جو انفجار نور ہو رہا ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. دنیا عالم انسانیت کے اندر ہزارہ تحریکیں اٹھی. تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ اس میں سے ہزاروں تحریکیں جو ہے وہ انسانی تاریخ کے کوڑے دان کے اندر بھی اس وقت ڈھونڈے سے نہیں ملتی. کہ واحد تحریک کربلا ہے، جس کو کچلنے کے لیے شرق اور غرب نے جو ہے وہ سر توڑ سرمایہ، کوشش، سرکاری مشینری، پیسہ، طاقت، ہر طرح سے اس کو دبانے کی کوشش کی، مگر خدا شاہد ہے 1380 سال سے آج بھی پورے شباب کے ساتھ، اپنی کلامی طاقت کے ساتھ، اپنے پورے نظریات اور افکار کے ساتھ، اپنی پوری جاؤ حجم کے ساتھ، اپنی پوری شجاعت اور حریت کے ساتھ اس وقت زمین کے سینے کے اوپر موجود ہے، اور امام حسین السلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے. تو اس قوم کے پاس 1380 سالہ تجربہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہمارے اہل تسنن ہیں ان کے پاس اس میں کربلا کے حوالے سے قربانی دینے کا وہ تجربہ نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس ہے. تو جس طرح سے آغا صاحب نے کہا کہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں، مگر وہ پلیٹ فارم پورا مہیا نہیں ہو رہا، ان کو نہیں پتا کس طرح سے جان دی جاتی ہے، کس طرح تحریک کو لے کے آگے چلا جاتا ہے. اس سارے ضمن میں آقا حمدانی آپ کیا دیکھتے ہیں جنت البقیع کے حوالے سے؟ کیا اس کے اوپر ریلیف مل پائے گا؟ جی آخری بات ریپیٹ کیجیے گا، مجھے آواز. جی میں نے کہا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جنت البقیع کے حوالے سے کیا کوئی بات ہو سکے گی؟ کیونکہ نظام ڈھا رہا ہے، غاصب نظام ڈھا رہا ہے، مقبوضہ نظام ڈھا رہا ہے. ایسے ڈھاتے ہوئے نظام میں کیا جنت البقیع کی تعمیر ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے مہمان گرامی اور آپ کے ناظرین کو سلام عرض کرتے ہیں. دیکھیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو حقیقتاً اسی طرح ہے کہ جنت البقیع جو ہے وہ استعارہ ہے اس کربلائی تحریک کا، اس حسینی تحریک کا، اس اسلام حقیقی کا، اس اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کی رہبری کے لیے جو ہے وہ مرض وجود میں آیا. اسلام جو ہے وہ اس لیے مرض وجود میں نہیں آیا ہے، اسلام کو اس لیے خدا تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے درمیان نہیں بھیجا کہ وہ کتابوں کے اندر بند رہے. اسلام کو لائبریریوں کی زینت بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، جیسا کہ ہماری زندگیوں کے اندر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا قرآن مجید کو ایسی مقدس کتاب بنا دیا گیا کہ جو یا مردوں کو ایصال ثواب کے لیے استعمال ہو، یا جو ہے وہ شادی بیاہ کے اندر جو ہے وہ دلہنوں کو اس کا ہدیہ دیا جائے.
قرآن اس کے مجید نیچے سے گزارا خداوند ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ زندوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ نازل فرمایا، اور یہ اسلام جو ہے وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ کتابوں کے اندر بند ہو جائے اور لائبریریوں کے اندر بند ہو جائے، اور یہ استکبار کو اور شیطان کو اس چیز کا بہت بخوبی علم ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس حق کے راستے کے مقابلے کے لیے بھی جتنی شیطانی قوتیں ہیں اور جتنی استکباری طاقتیں ہیں اور جتنی شیطانی افکار ہیں، انہوں نے مل کر ہمیشہ سے یہی کوشش کی کہ اس حق کے راستے کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جنت البقیع ہو یا دیگر جو مراکز ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، یا وہ سلسلے نبوت کو، سلسلہ ولایت کو آگے بڑھاتے ہوئے، تو یہ در حقیقت وہ اس اصلی اسلام کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کا اشتہار ہے۔ اب دشمن کی ساری کوشش یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کھڑا رہے اور قیام جو ہے اس کو اس کے مخالف جو ہے وہ سازشیں کرے، تاکہ وہ حقیقی اسلام جو ہے وہ رائج نہ ہو سکے، تاکہ جو ہے اسلام کی حقیقی شکل جو ہے معاشرے کے اندر سامنے نہ آ سکے۔ لہذا اس کے مقابلے میں ڈمی اسلام، اور اس کے مقابلے میں مصنوعی اسلام، اس کے مقابلے میں جس کو تعبیر ہم کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ اپنی تعبیرات کے مطابق کہ مغربی اسلام یا امریکائی اسلام یا ہم جو کہتے ہیں، یہ در حقیقت وہ ڈمی اسلام ہے، یا اسلام کی وہ فوٹو کاپی ہے کہ جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اچھا، اب جو کچھ ماجرا جو ہے جو بقی کے اندر ہے، یا اسی طرح کی دوسری جو جگہوں کے اوپر جو ماجرا ہے، وہ استعارہ اصل میں حقیقت میں یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ ایسے ملک کے اندر کہ جس کے اندر اب تو سینما آزاد ہو گئے، کہ جس کے اندر اب ہندوؤں کے تہوار آزاد ہیں، جس کے اندر جو ہے گرجا گھر آزاد ہیں، جس کے اندر مشرکوں کے اڈے آزاد ہیں، جس کے اندر جوا آزاد ہو گیا، جس کے اندر جو ہے پتہ نہیں کیا کیا آپ جس کو کہیں، جو سری مخالف ہے اسلامی احکام کے، جو متفقن علیہ ہے، جس کے اندر شیعہ سنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو متفقن علیہ ہے، جو حتیٰ اس ڈمی اسلام کے اندر جس کی جو ہے یہ خود جو ہے وہ اپنے اوپر جو طاری کیے ہوئے انہوں نے اسلام، اس کے اندر بھی یہ حرام ہے۔ وہ حرام محمدی جو ہیں ان کو بھی انہوں نے حلال کر دیا، لیکن یہ ایک اپنی خاص تکفیری سوچ جو ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ بنت رسول کی جو ہے وہ لحد، وہ بے چراغ جو ہے وہ وہاں پر قائم، اس کے اوپر آپ چراغ نہیں جلا سکتے، یہاں پر شرک آ جاتا ہے۔ باقی جتنے ان کے جو احکامات ہیں، باقی جتنی ان کی خلاف شر حرکتیں جتنی ہیں، اچھا اب یہاں پر آپ کا جو سوال تھا کہ آیا عوام کے اندر اگر ہم دیکھیں یا اس تحریک کے سلسلے کو دیکھیں، تو یہ تو در حقیقت اس تحریک، وہ تو تحریک شروع ہے، یعنی تحریک تو رکی نہیں ہے، وہ انقلاب میں تو جیسے آج صاحب فرما رہے تھے کہ انقلاب کی تو نوید ہے، بلکہ انقلاب موجود ہے۔ اس انقلاب کو مصنوعی طریقوں سے دبایا گیا ہے، اس انقلاب کو مختلف شیطانی قوتوں نے مل کے اس کا راستہ روکا ہوا ہے۔ بس صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ جو راستے میں رکاوٹ ہے اس کو جیسے ہی آپ ہٹائیں گے، جیسے ہی وہ رکاوٹ آگے سے ہٹ جائے گی، وہ انقلاب مارز وجود میں آ جائے گا۔ یعنی وہ یوں نہیں ہوگا کہ اس وقت انقلاب شروع ہوگا، یا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر بیداری شروع ہوگی، یا وہ حقیقت جو دین ہے یا وہ جو حقیقت جو موجود ہے اس کو جو ہے نئے سرے سے لایا جائے گا۔ نہیں، وہ موجود ہے۔ آپ جیسے عراق کی مثال آپ سامنے لیں، تو عراق کے اندر جس طرح یہ صدام حسین کی ڈکٹیٹر حکومت تھی یا اس سے پہلے کی حکومتیں تھیں، اور جو عالمی استکباری نظام کے ذریعے وہاں پر عوام کے اوپر مسلط کردہ جو شیطانی قوتیں تھیں، وہ جب تک بیٹھی رہی انہوں نے اس حق کو دبا کے رکھا، اپنے ظلم کے ساتھ، اپنے جبر کے ساتھ، لیکن بالآخر ایک دن جب یہ رکاوٹ ہٹتی گئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نسل در نسل ان ڈکٹیٹر کی جو ہے وہ تسلط کے اندر موجود تھے، ان کے قبضے میں موجود تھے۔ لیکن جیسے یہ رکاوٹ ہٹی تو آپ نے کتنا شایان شان اربعین دیکھا، آپ نے کس طرح زداری امام حسین دیکھی، آپ نے کس طرح وہ
उस मिल्लत को अपनी जो है उन आरजुओं की तरफ पलटते हुए, अपने उनकी तरफ पलटते हुए, अकायद की तरफ पलटते हुए देखा। तो बिल्कुल बयान है। इसी तरह हिजाज की जो सरजमीन है उसके ऊपर भी जब ये तागूती कुव्वतें जो है ये रुकावटें, और इंशाल्लाह ये जल्द ही हटने वाली हैं। अब इनको खुद भी इस बात का इल्म है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि किस तरह इनकी जो है वो खरी जो है वो खिलाफ शर इकदाम है कि रूह दीन के मुखालिफ। आप मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता था, आप इसकी तरफ ये देखें कि आप खुदावंद तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि ये अशिद्दाउ अलल कुफ्फार और रुहमाउ बैनहुम मोमिनीन की सिफात में से ये सऊदी हुकाम इन्होंने उल्टा कर दिया, हुकाम के साथ बैठे होते हैं, और वो जब इनकी तौहीन करते हैं, वो जब इनको जो है वो ऐसे अलकाबात देते हैं, वहां तो मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन अगर एक मुसलमान मुल्क या एक, आप देखें लुबनान का एक मुआविन वजीर खारजा जो है, उसने एक वो भी अपनी उस पोस्ट पे आने से पहले की, उन्होंने यमन के मजलूमीन के बारे में एक बात की। इनको सफारती ताल्लुकात याद आ गए, इनको अपना सफीर वापस बुलाना याद, इन्होंने रवाबित तोड़ लिए। इनसे ये नहीं कोई पूछता कि भाई यहाँ तो एक तीसरे मुल्क की वो भी मजलूमीन की बात थी, उस पर आपको इतनी गैरत आ रही है। तो जब आपको दूध देने वाली गाय कहते हैं आपके सामने बिठा कर आपको, तो उस वक्त आपकी गैरत कहाँ मर जाती है? उस वक्त आपको क्यों? बिल्कुल सही। अगर कॉलर हमारे साथ है, कॉलर को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मुस्ताई जी। अलैकुम सलाम दखी साहब जी। आपके मेहमानों को भी सलाम। अलैकुम सलाम। बुजुर्गवार हमारे साथ। बिस्मिल्लाह जी। भाई मैं सिर्फ दो छोटे से मुसलमान सवाल पूछता हूँ। बिस्मिल्लाह। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक वक्त वो था कि एक आदमी ऐसा आया दुनिया में जिसने सारे मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके लाहौर में इस्लामिक समिट करा डाली और इस तरीके से मजबूत करके दिखाया कि यूरोप की सड़कों पे घोड़े चढ़ने शुरू हो गए कारों की बजाय, यानी अपनी ताकत का ऐसा इजहार करके दिखाया। एक वक्त वो था। अब सवाल ये है कि उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो गए, एक आदमी ने अपनी अकल दौड़ाई तो हो गए। अब क्या कोई इतना अकलमंद नहीं है पैदा हुआ अभी तक के इस्लामी मुल्कों में कि चार खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे अकल इनके पास मौजूद है, वहां पे तो ये अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, 40 इकट्ठे हो गए। लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि कोई पहले तो ये जो खुफते इस्लाम के खिलाफ है उनकी बात कर सके कोई एक। नंबर 2, कोई ऐसे उलमा तबका ऐसा कोई है जो ऐसी आवाज उठाए कि जो इस वक्त सऊदी अरब में हो रहा है, मंदिर बांध रहे हैं, वहां डिस्को बांध रही हैं, जुए खाने बांध रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है और कोई बात करता भी नहीं है। अभी सद्दाम को भी तुम कहते हैं उस दौर में भी सियासत कोई नहीं बोलता, तो क्या अब भी नहीं कोई बोलेगा? अब तो मीडिया भी बहुत आगे चला जा चुका है, तो कोई ऐसी आवाज उठाने वाली शख्सियत अभी पैदा हुई नहीं है इस्लामी ममालिक में, या अगर होने चाहे तो कोई होने नहीं देता। एक तो ये इसका जवाब देते। दूसरा सवाल ये छोटा सा है कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस मौजूदा दौर में जिस सिनेरियो से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे जितना खलफशार है, जितनी लड़ाइयाँ हैं, जो कुछ भी हो रहा है हमारे इस्लामी ममालिक में हो रहा है, यहाँ बंदे मार रहे हैं, यही लोग मारे हैं। हाल ये है कि रसूल पाक के जमाने, रसूल पाक के नाम पर 4 पुलिस वाले भी मार दिए, जी हाँ, अगवा कर लिए, और फिर जिन्होंने मारे हैं उन्होंने फिर दहशतगर्द करार देके दोबारा उनको साथ मिला लिया। बिल्कुल ऐसे तो कोई आवाज नहीं उठाता इस बात पे कि क्या हो रहा है। एक तरफ दहशतगर्दी करवाते हो और दूसरी तरफ फिर उसको अपना भाई बना के बिल्कुल ऐसे ही। इस पे भी कोई आवाज उठाने वाला है कि नहीं कोई? मैं सिर्फ ये 2 सवाल मैं तुम्हारा पूछना चाहता हूँ, इसका कोई जवाब दे दें। बिल्कुल सही, मैं आता हूँ इसमें। बहुत शुक्रिया दखवी साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अभी इस पर आएंगे, ये हमारे आज के इसके प्रोग्राम के एजेंडे के ऊपर है ये सारा। इन तमाम चीजों को भी देखेंगे, जब पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे तो इन तमाम चीजों को भी देखेंगे। अगर हमदानी बहुत खूबसूरत आप बात कर रहे थे कि वो तमाम चीजें मौजूद हैं मगर उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म किस तरह से मिलेगा? कॉलर मेरे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मौसी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौला अली बिस्मिल्लाह। मौसी भाई, किबला साहब को, दोनों किबला साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अलैहिस्सलाम मदद। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ एक रियासत जम्मू कश्मीर का एक बशिंदा होने के नाते कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप नीचे जो पिक्चरें चला रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है
ابھی قبلہ صاحب اگر مناسب سمجھے تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. ابھی 2-3 دن پہلے 6 نومبر کا دن جو گزرا، یہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا بدترین دن گزرا ہے. شاید قبلہ صاحب رہنمائی فرمائیں گے، میرے حساب سے کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا تھا جموں میں. تو ریاست جموں کشمیر تو 70 سال سے جب سے ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے تو اس دن سے یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اگر ہم کہیں کہ دونوں طرف سے، تو کچھ لوگ تھوڑا سا غصہ کر جاتے ہیں کہ یار ادھر اسلامی ملک ہے، آپ کیوں اس کی بات کرتے ہو. ٹھیک ہے کرتے ہیں ہم، لیکن ہم اپنی اگر آزادی کی بات کریں، ہم اپنے ملک ریاست کی بات کریں، تو دونوں طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ مار دیا جاتا ہے. ابھی جو ریاست پاکستان کے زیر کنٹرول کیا، اس کے حالات دیکھ لیں، اس پار حالات دیکھ لیں. آخر یہ اتنی بڑی دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، یہ ہمارے وسائل لوٹنا چاہتی ہیں. یہ حقیقت ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے انشاءاللہ. یہ ڈرنے جھکنے والے ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں سوال رکھتا ہوں آپ کا. افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو انٹرنیشنل دنیا کے اوپر بیٹھا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، وہ ریاست کی آزادی کی بات کرے، ریاست کی حق کے خود ارادے کی بات کرے، نہ وہ ہندوستان کی بات کرے نہ وہ پاکستان کی بات کرے. اگر وہ کشمیریوں سے مخلص ہے تو کشمیریوں کی آزادی کی بات کرے. بہت شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا حافظ. مولا مدد. جزاک اللہ. جی قبلہ آغا عبدالحسین مصری صاحب کی طرف جاؤں گا. اشتیاق بھائی کی بات پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی میں پہلے ان تمام سوالوں کا جو اس سے پہلے بھی محترم نے کیے، ایک تو یہ کہ عالم اسلام میں کیا کچھ ہے اور کیا کوئی ذمہ، یہ بہت ہی سنگین بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام میں جتنے ممالک ہیں وہ سارے وہاں کے جو سیاسی شخصیتیں ہیں، علمی شخصیتیں ہیں، وہ عالم اسلام کے حالات کے نسبت لاپرواہ ہیں یا ان مسائل کو نہیں سمجھتے. مگر اکثر عالم اسلام کے ممالک جو ہے وہ غلام بنے ہوئے ہیں، وہ استعماری اور کیپٹلسٹ کے نمونے پہ ان پہ حاکم حکم فرما ہے. تو عوامی وہ نمائندگی ابھی تک اکثر اسلامی ممالک میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. مگر اگر کوئی کہیں صحیح بات کرتا ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں کہ آپ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا فخر اس بات کا ہے کہ جمہوری اسلامی ڈاکٹرین جو جملہ ہے یہ پاکستان کی تخلیق ہے. یہ عالم اسلام کی آپ ہسٹری میں جملے کو کہیں نہیں پائیں گے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا ہوگا جمہوری اور اسلامی. مگر خود پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں نہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے. تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی پاکستان نے یہ اچھی بات نہیں کی تھی. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ممالک میں ابھی اسلامی جمہوریہ کا نام 5-6 ممالک عنوان کرتے ہیں، مگر کیا ہے یا نہیں ہے. اس بیچ ہم نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں ایران نے تمام جو سوالات ہے اس میدان میں وہ پہل کر رہا ہے. دیکھیں ہمارے اندر ایک ہمارے پاس ابھی انٹرنیٹ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پینٹاگن کی مہربانی ہے. تو ہمارے جوانوں کا حق بنتا ہے کہ آپ اسلام کرتے ہو تو کہاں ہیں آپ کا انٹرنیٹ کیوں نہیں؟ تو جب آپ اسلامی جمہوریہ آپ نے قائم کی، ابھی آپ کا سیٹلائٹ جو ہے جسے آپ کے اسلامی سیٹلائٹ جسے کہیں ایران نے جب بنایا، وہ بھی ملٹری پرپز کے لیے وہ ہر 90 گھنٹے میں پورے دنیا کو سکین کر کے، جسے مثلا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تصور کرنا بھی محال تھا. تو ملٹری مائٹ سے لے کر آپ سائنسی میدانوں میں دیکھیں کہ آپ نے ثابت کر دکھایا کہ جو آپ نے سائنس میں پیش رفت کی ہے، جو آپ نے سیاست میں پیش رفت کی ہے، جو آپ نے مدیریت میں پیش رفت کی ہے، یہ آپ نے مسلمانوں سے چرایا ہوا خزانہ ہے. اب مسلمان اسے واپس لینے کا ارادہ کر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے
کہ مسلمانوں کے اندر اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب اگر مسلمان خود ہی کہے، آپ دیکھیں جو ایک غاصب حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، وہ فلسطین میں کیسے مزاحم ڈال رہے ہیں، مگر اتنی بڑی پاور کے طور پر پیش کی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو ان کا پیرو دنیا کے کسی کونے میں بھی ملیں گے وہ اس کی خوبی بیان کریں گے. مگر ہمارا طر امتیاز دیکھیں، مسلمان جہاں بھی آپ کو دیکھے گا ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں، جو آپ مسلمانوں کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو اجاگر نہیں کرتے ہیں. تو جس سے یہ دشمن آپ کے جو ہے وہ خائف ہے. رہا کشمیر کا سوال، کشمیر کے حوالے سے یہ بھی المیہ یہی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے سن 65 میں عراق کے ایک مسجد میں، جہاں ان کے مختلف ممالک کے شخصیتیں ملنے آئیں، اور انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ اگر انہوں کلمہ توحید کو، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ مسلمان اگر ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوگا. تو وہاں پر اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھیں کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ کشمیر جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کوئی کردار نہیں نبھایا، اور وہ انگریزوں کے خلاف کوئی کسی قسم کی مزاحمت میں وہ شریک نہیں تھا، مگر آخر میں انفینش ایجنڈا کا نام دیا کشمیر کو کہ بھئی پھر تقسیم ہو گئی، پھر پاکستان بن گیا، اب اس کو کس کے کھاتے میں. تو یہ ظلم اس بات کا ہے کہ ابھی کشمیری عوام کی آواز ہی نہیں ہے کہ جو بتائے کہ بھئی اگر آپ نے جس طرح بٹ صاحب نے اس شہداء کے بارے میں اشارہ کیا، ان کئی مظلوموں کو جو خون بہا اس تاریخ میں، تو ان کے جرم کیا تھا؟ جرم بے گناہ یہ تھا کہ وہ کشمیری ہے. تو یہ وجہ بھی یہی ہے کہ جب اگر ہم اپنے مشترکات پہ بات کریں، یکجہتی، کیونکہ ہمیں جو قرآن کی تعلیم ہے، جی بالکل ایسے اللہ نے ہمیں یہ کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، صحیح، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر کسی کا اپنا عقیدہ، اپنا قبلہ ہے، آپ اس کا جواب اللہ کے سامنے ان کو دینا ہے. مگر آپ اچھے کاموں میں مقابلہ رکھیں کہ ایک اٹھے گا وہ یمن کا مسئلہ ٹھیک کرے گا، دوسرا اٹھے گا وہ کشمیر کا مسئلہ ٹھیک کرے گا، تیسرا اٹھے گا وہ فلسطین کا مسئلہ، اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے، انسانیت کے مسائل حل ہوں گے. یہ تبھی جا کے ممکن ہے جب یکجہتی کی فکر ابھر کے آئے گی. یکجہتی فکر ابھر کر آئے گی. بہت ہی خوبصورت ناظرین جو ہے وہ گفتگو ہے، اور آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تھوڑا سا مزید پروگرام کو کھولتے ہیں اور اس میں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں. عراق کے اندر جہاں پر ابھی الیکشن ہوئے، جہاں پر صدری دھڑے نے نمایاں کامیابی جب حاصل کی، مگر اتنی سیٹیں پوری کسی نے بھی حاصل نہیں کی کہ وہ اکیلے تنہا جو ہے وہ کوئی پارٹی حکومت وہاں پر قائم کر سکے. یقیناً ایک کولیشن گورنمنٹ کی طرف آگے جا رہے ہیں، مگر جیسے یہ حالات آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بڑی قوتوں کے میدان جنگ کے طور پر جو ہے وہ ایک پچ کے طور پر استعمال کی جاتا ہے، اور وہاں پر بیرونی جو ہے وہ ایک ہاتھ نظر آتا ہے، جس طرح سے ایک مظاہرین کے سے تصادم فورسز کا، اس میں جانوں کا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہونا، پھر وہاں کے وزیر اعظم کے اوپر جو ہے ایک حملے کا شاخسانہ پورا. اس حوالے سے آگے ہمدانی ہمیں رپورٹ کریں گے. قبلہ کیا ساری اس کی گہرائی کیا ہے، معاملات کیا ہے؟ حملہ اصلی تھا یا اس سے کچھ نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کچھ فوائد ہیں کسی کے پیچھے؟ دیکھیں، ایک قانون ہوتا ہے، یہ پولیس انویسٹیگیشن میں خصوصی طور پر اس قانون سے، آپ قانون کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک رویہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک ننوشتہ جو ہے وہ لا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا جب بھی کوئی جرم واقع ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس مجرم تک پہنچنے کے لیے کہ اس کی شناسائی کی جائے، کہ دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ کس کو جا رہا ہے، یہ جو جرم واقع ہوا ہے اس جرم سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یا کس کو جو ہے بینیفیشری کون ہے اس کا.
جی بینیفیشری کون ہے. تو جو کچھ ابھی عراق کے اندر صورتحال ہے آپ نے مختصر انداز میں اس کو بیان کر دیا کہ بہرحال عراق کے اندر انتخابات ہوئے، الیکشن ہوئے، اور ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے بھی گزشتہ انتخابات کے اندر بھی یہ مسئلہ رہا کہ وہاں پر بالآخر کوئی ایک پارٹی آپ کہہ لیں یا کوئی ایک گروہ جو ہے وہ خاص واضح اکثریت نہیں دے سکا کہ وہ حکومت بنا سکے. تو بہرحال سب سے زیادہ سیٹیں مقتدیٰ صدر کے گروپ نے لی تقریباً 73 کے قریب جو ابھی فائنل ہو چکی ہیں تقریباً. البتہ رزلٹ آنا ابھی باقی ہے چونکہ 1-2 ہفتے جو ہے وہ ابھی اس کا ٹائم چل رہا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی ایلیگیشنز یا جو بھی شکایات ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بعد میں فائنل رزلٹ اعلان ہوگا، لیکن بھارت اسی کے نزدیک ہی ہوگا، 1-2-4 اوپر نیچے ہوں گی. تو اس کے باوجود بھی وہ اگر اتنی سیٹیں ان کے پاس ہوں بھی تب بھی وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو بہرحال ان الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ جو دوسری جماعتیں تھیں، جو دوسرے گروپس تھے، ان کے شدید اختلافات تھے، ان کے جو ہے اس کے اوپر اعتراضات تھے. اس کے اندر بھی اہم ترین اعتراض ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ نے ووٹوں کی گنتی کی الیکٹرانک مشینز کے ذریعے، تو ان مشینز کے سرور جو ہیں وہ چونکہ دوسرے عرب ممالک کے اندر ہیں، عراق کے اپنے اندر نہیں ہیں، لہذا ہمیں اعتماد نہیں ہے اس بات کا کہ ان سرورز کے ذریعے جو ہے گنتی کے اندر جو ہے وہ خراب کاری نہ ہوئی ہو، اس گنتی کے اندر آپ کہہ لیں کہ دھاندلی نہ ہوئی ہو. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ووٹ کو ہاتھوں کے ذریعے گنا جائے، یعنی نان الیکٹرانک طریقے سے گنا جائے اور سب کے نمائندوں کے سامنے جو ہے وہ گنا جائے. بہرحال اس کے اندر جو وہاں پر مختلف انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، خصوصاً جو اقوام متحدہ کی وہاں پر جو ہے وہ نمائندہ ہے، اس نے اس بات کی مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے الیکٹرانک کی گنتی کرانی. اب اس میں خدا جانتا ہے کیا راز ہے کہ کیوں وہ الیکٹرانک مشینوں سے ہی گنتی کرانا چاہتے ہیں، کیوں جائے. یہ تظاہرات کیوں رہے ہیں؟ تظاہرات کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس پہ مظاہرے وہی جو اسی پہ یہ جو اعتراضات کرنے والے تھے، انہوں نے بغداد کے اندر ایک قسم کا دھرنا دیا ان کے گرین ایریا کے اندر. وہاں پر عرب ایک طریقہ عراقی اپنا ان کی ایک پولیٹیشن جو پولیٹکس ہیں ان کے اندر ایک طریقہ ہے، وہ خیمے لگا کے ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے اربعین کے موسم میں آپ نے دیکھا ہے کہ موقب لگا لے جاتے ہیں، اسی طرح کے موقب لگا کے جو سیاسی مطالبے ہوتے ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اچانک جو ہے وہ کچھ عراق کی فورسز کی طرف سے اٹیک ہوا، آگ لگائی گئی، فائرنگ ہوئی اور اس میں کچھ لوگ، لیکن اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس کی تحقیقات کروں گا، کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ میں مخالف ہوں اس قسم کے کام. اب اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پر ڈرون اٹیک ہو گیا. اب ظاہر ہے جو مظاہرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ میں حشد شعبی یا جتنی جو انقلابی قوتیں ہیں عراق کی وہ مظاہرین کی سپورٹ میں ہیں، الیکشن کے اوپر ان کے اعتراضات ہیں. تو یہ دو طرفہ جو جنگ ہوئی اس میں بینیفیشری جو ہے، میں مختصر کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ ناظرین کو زیادہ طولانی بات نہ ہو جائے، اس میں سب سے اہم فائدہ جو ہے وہ کس کو گیا؟ اس وقت سب سے جو زیادہ فائدہ ہے وہ نہ عراق گورنمنٹ کی اس کیمپ میں ہے، یعنی عراق کی حکومت کو بھی جو ہے اتنا فائدہ نہیں، ان مظاہرین کو بھی فائدہ نہیں، کیونکہ مظاہرین بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو. اچھا، عراق کے جتنے خطے میں اس کے ہمسایہ ممالک ہیں اس وقت بھی جو ہے وہ جمہوریہ اسلامی کے جو اہم ترین افراد ہیں وہ وہیں عراق کے اندر موجود ہیں، اس واقعے کے فوراً بعد وہاں پر موجود تھے. سب سے اہم جو اس کا فائدہ گیا وہ امریکہ کو گیا. کہ آپ دیکھیں کہ اس ڈرونز اٹیک کے بعد کہ جیسے یہ اٹیک ہوئے وزیر اعظم کے اس آفس پہ، تو وہ امریکی فوجیں جو عراق کو چھوڑ کے نکل رہی تھیں، سوریا کے اندر ایک بڑی تعداد ان کی جا چکی تھی، وہ دوبارہ سوریا سے موو کر کے انہوں نے عراق کی طرف جو ہے وہ آنے کی کوشش کی اور دوبارہ ایک ایسی وہاں پہ ایٹماسفیئر، ایک ایسی فضا جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے اگر یہاں پر امریکی نہ ہوں یا یہ فوجیں امریکی فوجیں یہاں پر نہ ہو تو امن و امان کا مسئلہ بن جائے گا، لوگ آپس میں ان کی جو ہے وہ مشکلات کھڑے جائیں. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تازہ ترین جو رپورٹ تھی اس کے اندر جو یہی مظاہرین تھے انہوں نے بھی اس اٹیک کو یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ امریکہ کا کام ہے، اس میں شاید غالباً انہوں نے
دیکھیے اس میں ایک اہم ترین جو ان کی دلیل تھی وہ یہ تھی کہ بھائی اگر یہ مظاہرین نے یا جو انقلابی فورسز ہیں انہوں نے وزیر اعظم پہ اٹیک کرنا ہوتا تو ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ ڈرونز استعمال کرتے، وہ ان کے لیے اور بہت سے طریقے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک وزیر اعظم جو جا رہا ہے، یعنی اب جب الیکشن ہو گئے ہیں اور چند ہفتوں کے بعد چاہے وہ دھاندلی ہو یا نہ ہو بالآخر ایک نیا وزیر اعظم آنا ہے، تو اس جاتے وزیر اعظم پر ہم ایسا کام کر کے کیوں اپنے اوپر جو ہے بلیم لیں۔ اور تیسری بات جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس وقت یہ اٹیک ہوا تو وہاں پر امریکہ کا اس گرین زون کے اندر جدید ترین رڈار سسٹم موجود ہے، یہ رڈار سسٹم شٹ ڈاؤن تھا اس وقت۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ اتنا جدید ترین رڈار سسٹم جو ہے اس نے کیوں اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا، کیوں اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا، اٹیک ان کو جو ہے کیوں جو ہے وہ ہٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے اگر رکھیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ امریکہ کو جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھنے والے خود جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر لیں کہ یہ کس کی سازش ہو سکتی ہے اور کون ہے کہ جو ان سارے اس علاقے کے اندر ان سارے ایسے مسائل کے بیک پر ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پورا جو عراق کے اندر جو اس وقت ایک سچویشن، ایک سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہے، جو اس کا ایک سیاسی ٹیمپریچر ہے، اس کو رپورٹ کر رہے تھے، اس کو پیش کر رہے تھے آغا حمدانی کہ وہاں پر کیا سارا معاملہ ہے۔ بہت ہی گہری نگاہ ہمارے دونوں مہمان جو عالمی جو سیاست ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ تو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام آغا بھائی، میں نواز بھائی تعارف کر رہا ہوں۔ جی نواز بھائی بسم اللہ جی فرمائیے۔ سب سے پہلے ہمارے آغا صاحب اور حمدانی صاحب علیکم السلام، ماشاء اللہ بہت اچھا تجزیہ کر رہے ہیں، کیا بات ہے ماشاء اللہ، سارے بصیرت ہے، سارے بصارت بھی ہے۔ چلیے ہم تھوڑے سے لوگوں میں چند الفاظ کے میں کلمات کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ پاکستان ہو یا عراق یا دیگر ممالک، اسلامی ممالک بالخصوص ہر عوام کے شدائی عوام ڈرنے کے شدائی کیوں ہیں؟ نمبر ایک یہ میرا سوال ہو گیا۔ اور باقی عراق میں مجموعی طور پر امن اور شانتی ہے، مگر طاغوتی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور یورپی ممالک ہرگز نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن ہو۔ انہیں پوری دنیا میں امریکہ اور یورپی ممالک نے خرچاری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ آغا صاحب اور یا حمدانی صاحب کچھ تبصرہ کریں تھوڑا سا۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی آغا عبدالحسین صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور ابھی انہوں نے جو بات کی اس کے اوپر بات کریں گے۔ اصل میں ہم تو اپنے اندر کے خائن ڈھونڈنے پہ زیادہ توجہ مرکوز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں آدمی دشمنی کیوں کر رہا ہے، فلاں قوم دشمنی کیوں کر رہی ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے اس کا کام دشمنی کرنا ہوتا ہے، ان سے شکوہ نہیں ہے، شکوہ ہوتا ہے ان خائنین سے، ان لوگوں سے جو اپنے آستین کے ساتھ ہوتے ہیں اور پیٹ میں خنجر مارتے ہیں۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ چند جھنڈوں کی امید آرزو تھی جس کا ہمیں احادیث کے اندر بھی ذکر میں ملتا ہے، اقوال معصومین علیہ السلام کے۔ ایک یمن سے ایک جھنڈے کی خبر تھی، وہ جھنڈا شاعر شان پرعزم پر استقلال جو ہے وہ سب نے دیکھا، اور کس طرح انہوں نے مقاومت کی اعلیٰ مثال قائم کی کہ دنیا کی سب سے زیادہ جدید ترین اسلحے سے لیس فوجیں اور سب سے زیادہ وحشیانہ حملوں کی زد میں، اور ان کے پیروں میں جو ہے وہ جوتے تک نہیں مگر اور پیٹ میں ان کے کھانا نہیں، مگر انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی سپاہ کی جو ہے وہ ناک رگڑ کے رکھ دی، 1 انچ بھی زمین ان کے جو ہے وہ نصیب میں نہیں آئی۔ یہ تو بات یمن کی تھی۔ دوسرے جھنڈے کا جس کا آل محمد کو انتظار رہا وہ لبنان کا جھنڈا وہاں سے لہرایا۔ تیسرا جھنڈا جو ان سب سے پہلے ان سب کی آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک یونیورسٹی ہے جس کو یا کہہ لیں ایک ان سب کی ماں ہے، وہ تھا آپ کا خراسان کا قوم کا انقلاب اور وہ سیاہ پرچم۔ اب ایک جھنڈے کا انتظار رہ گیا، وہ ہے آغا آذربائیجان کا جھنڈا۔ آذربائیجان میں کیا ہو رہا ہے اس کو آغا عبدالحسین گوسوی صاحب اس کو ذرا اپڈیٹ کیجئے کہ اس جھنڈے کا انتظار بڑا شدید ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، آذربائیجان کے جھنڈے کا۔
جی دیکھیں، میں ترتیب بار جو پہلے جو نکات آئے ہیں ان کو لے کر وہاں بات کرتا ہوں کہ عراق کی جو بات ہوئی، آپ دیکھیں یہ اس میں جو بڑی خوبصورت بات اور خوشائند بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ سیاسی جو کھیل کھیلا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ عراق میں وہاں بظاہر شو کیا گیا کہ بھئی الیکشنز ہو رہے ہیں، مگر پھر ثابت ہوا کہ سلیکشن ہوا ہے، کہ یہ سمجھنا کہ بھئی اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کی اور آپ نے کس سرور کو ہائر کیا، اس پہ نظر رکھنا ووٹر کی یہ بڑی چینج ہے۔ اور پھر میں اسی نقطے پہ ہاتھ رکھا کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جو آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ کری اور جو پھر آپ ہاتھ سے کاؤنٹنگ کریں، اس میں ڈیفرنس آئے گا کہ نہیں، کہ دیکھا گیا ہاں آئے گا۔ تو پھر کچھ بیلٹ باکس گنے گئے اور کچھ پھر روکا گیا کہ نہیں یہ طولانی سلسلہ ہے۔ تو ایسے ہی نکات جب آئے تو لوگ اس کے غصے میں آ کے میدان میں آگے کہ کہا کہ ہماری رائے کے ساتھ، ہمارے ووٹ کے ساتھ خیانت کی گئی، جس کے تمام جو ہے سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ اس کی حمایت کرتی۔ اور اب جب دیکھا کہ نہیں اس میں اور زیادہ سیاسی جو ہے فضا بنتی ہے، سیاسی مسائل سمجھ میں آتے ہیں، تو یہ فضا مخدوش کرنے کے لیے ان جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف تشدد بڑھایا گیا۔ اور اس میں یہ کہا جائے، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ نہیں صدر ہو یا حکیم ہو، یہ سارے ایک ہی مقاومتی محور وہی ہے۔ یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ نہیں بھئی یہ دو محاذ ہے، ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، مگر یہ دیکھنے کے کون عوامی خواہشات کی ترجمانی کی قابلیت کس میں ہے۔ مطلب فکری طور پر منبع ایک ہے، مگر یہ کہ تھوڑا سا منشور ڈفرینٹ ہوتا ہے، مطلب طریقہ مختلف ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے دیکھا پھر جب اسی پرائم منسٹر ہاؤس پہ جو اس کے گھر پہ ڈرون اٹیک ہوا، اس پہ بھی اسی طرح ووٹر اس کے بیلٹ باکس کی طرح عوام کی، نہ خواص کی، عوام کی نظریں اس پہ رہی۔ کہا کہ ایک تو ایک گرین بیلٹ ہے، اس کے بغل میں امریکہ ہے، جس طرح ہمدانی سعید قبلہ نے اشارہ بھی کیا۔ تو وہاں پہ یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ کیوں وہاں پہ امریکہ نے اس کو ہالٹ پہ رکھا، اس کو ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اور اس پہ وہی بات ہے، کیونکہ یہ کھیل یہ کھیلا گیا تھا کہ یہ بتایا جائے گا کہ جو فرض کریں گے جنہوں نے اکثریت کا ووٹ لیا، اس میں جو حشد الشعبی اور جسے مقاومتی محور کہہ رہے، یہ ان پہ انگلی اٹھے گی اور کہا جائے گا کہ یہ انہوں نے کیا، یا جس کو دوسرے الفاظوں میں کہا جائے گا کہ اس خلبلی میں ایران کا ہاتھ ہے۔ تو جبکہ ایران کے ہاتھ ہونے کے بعد دوسری بات تھی، تو ایران وہی ملک تھا جس نے سب سے پہلے اس کو کنڈم کیا، جبکہ یہ پتا چلا کہ یہ خود کھیل تھا پرائم منسٹر اور بائیڈن نے دونوں وزیر خارجہ کی بات ہوئی، دونوں وزراء خارجہ کی بات ہوئی ہے فوراً امیڈیٹلی۔ ہاں مطلب میں جو پرائم منسٹر ہے ان پہ انگلی اٹھتی ہے، انہوں نے بات کری بائیڈن کے ساتھ، انہوں نے ان کو ایشور کیا تھا، اور اس پہ جو عوام کی نظریں جس پہ نہیں، اگر ڈرون حملہ ہوا، یہ کیسا حملہ ہے اس گھر پہ کہ جس میں گھر میں کوئی رہنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں، دروازہ ٹوٹا ہے مگر شیشہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو یہ کھیل کھیلا گیا اور یہ عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے، جس طرح سعید ہمدانی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ کھیل رچا کس نے رچا، اور یہ آپ جو سیاسی تجزیہ کرتے ہیں یہ وہ تجزیہ نہیں کرتے، یہ عوام تجزیہ وہاں کرتے ہیں، تو کھیل کس نے کھیلا۔
اور جہاں پر اس سے پہلے آپ آذربائیجان کی طرف آئیں گے تو جس طرح وہاں پر امریکہ نے کھیل کھیلا تھا کہ یہ ابھی مگن ہے، کبھی ان کی انگلی میری طرف امریکہ کی طرف اٹھے گی نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نوچ لیں گے. یہ ہوگی سیاسی بصیرت. عوام میں یہ چیزیں یار یہ کون اس کا ہمارے جو ایک دوسرے کا گلا دبائیں گے، فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ امریکہ کو، اس کا اور مزید وقت ملے گا کہ وہ وہاں پر خلبلی کرنے میں کامیاب رہے. تو جو آذربائیجان کا سینیریو آپ نے جن جنڈوں کی بات کی ہے، یہ قطعاً یہ ظہور کے مقدمات ہے. امام خمینی رضوان اللہ فرماتے تھے کہ جب امام زمان ظہور کریں گے، جس طرح کربلا میں کوئی معجزہ نہیں ہوا اسی طرح امام کے ظہور کے وقت کوئی معجزہ نہیں ہوگا. ایسے ماحول خود بخود بن رہا ہے اور یہ آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام خمینی کیا کہہ رہے تھے. تو امریکہ نے وہاں پر بھی کھیل کھیلا تھا کہ جب وہ افغانستان سے نکلا یہ سمجھ گئے کہ یہ وہاں پر شیعہ سنی ہو، ایران اور افغانستان آپس میں دو ہاتھ ہو جائیں گے اور اس سے شیعہ سنی ہو جائے گا، اور شیعہ سنی ہونے سے تو وہ بھڑکنے سے وہ رکے گی نہیں، بھڑکتی رہے گی. تو اس بیچ میں وہ ایران کو کاٹیں گے یورپ سے، اور یہ جو آذربائیجان اور ترکی وہ ایک پیج پہ آ کے اسرائیل کو یہ جو غاصب حکومت ہے ان کے لیے وہ سے پیسیج دے کر وہ ایران کے بارڈر میں آ جائے. اور جو آذربائیجان نے اس کی کمٹمنٹ کری اور اسرائیل میں نے غاصب حکومت کا یہ ادعا بھی ہے کہ آذربائیجان ان کا دوسرا گھر ہے، آذربائیجان کا جھنڈا ان کا جھنڈا ہے. اور یہ اسی کھیل کا جو منصوبہ ان کا تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ان کے لیے تھا وہ سکڑتا نظر آ رہا ہے. دیکھا گیا کہ بھئی نہ ایران نے وہ کھیل کھیلنے دیا گیا، اور جو آذربائیجان میں عوام ہیں وہ اکثر اہل بیت کے ماننے والے، اگرچہ ان کے حاکم جو ہے وہ سیکولر ہے، وہ جو غاصب حکومت کے ہمنوا ہے، مگر اس کا میرا سوال یہ کہ وہاں سے جھنڈا اٹھنے کی نوید، یعنی وہاں کوئی تحریک موجود ہے، کوئی نظر آتی ہے کوئی تحریک؟ کیونکہ وہ جھنڈا آتا ہے آذربائیجان سے. جس طرح آپ نے یمن میں وہاں جھنڈا ہے انصار اللہ کا، اور اسی طرح لبنان میں آپ نے اشارہ کیا وہاں پر ہے حزب اللہ کا، اسی طرح فاطمیون اپنی جگہ ہے، حشد شعبی اپنی جگہ ہے، وہاں حسینیون ہے. آذربائیجان میں وہ تحریک اس نے نہ صرف دستک دی ابھی انہی حالات میں، بلکہ وہ ان کا جو مقصد تھا جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ ابھی 20 سال لگنے کو ہے، وہ بہت ہی نزدیک آ گئے. ان نے 20 سال پہلے اپنے موجودیت کا اعلان کیا. تو یہ وہی نوید ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جو نقشہ کھینچتے ہیں، مگر وہ ان کے نقش برآب ہو کر مسلمانوں کے فائدے میں بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جس سعودی عرب نے ایران سے رابطے توڑے تھے، اس نے جو ہاتھ جوڑ کر عراق سے کہا کہ بھئی ہماری صلاح کراؤ ایران سے. ایران نے کوئی پہل نہیں کی، مگر جب سعودی عرب کو اس کا اندازہ ہو گیا کہ نہیں وہ نہیں چل سکے گا، جو اس نے جو موقف اس نے اختیار کیا ہوا ہے وہ اس کے نقصان میں ہے. تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مقاومتی محور ہے، جو مسلمانوں کے جن کا مینڈیٹ ہے عوام کا، ان کا ترجمان ہے، وہ ابھی اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں میدان کی کامیابی کی چوٹیاں ایک ایک کر کے فتح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ آذربائیجان کی طرف سے جس طرح سے آپ حجاز کی طرف سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے مومنین کے قیام کی، مسلمین کے قیام کی، حق کے جھنڈوں کے بلند ہونے کی، جس طرح زاغر حمدانی نے بھی کہا، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ دیا، اسی طرح سے آذربائیجان کی طرف سے جھنڈوں کا اٹھنا اذر من الشمس ٹھہرا، اور اس کا انتظار رہے گا مومنین کو بھی، اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والوں کے، کہ کس دن وہ دیکھیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی جس دن آذربائیجان کی طرف سے مومنین کے جتھے آ کر جو ہے وہ اپنے دوسرے اخوان المومنین کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا دیں گے انشاءاللہ. اور اگلے سال عام البقی کا ہوگا، کیونکہ 100 سالہ بقی کی جو ہے تعزیتی
जो है वो तमाम इजलास होंगे, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होंगी, इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर आजादारी होगी, इसके ऊपर मातम होगा, इसके ऊपर पूरी दुनिया से जो है वो एक आले सऊद के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया से अपने जो है वो गम का और दुख का इजहार किया जाएगा, अपनी नफरत का इजहार किया जाएगा, अपनी राय का इजहार किया जाएगा, हर तरह से जो है वो को बताया जाएगा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जिनके लिए आप अपनी नशिस्त से खड़े हो जाया करते थे, ना कि सिर्फ बाप की हैसियत से। एक नबी होते हुए अगर बाप की हैसियत से खड़े होते तो तमाम बापों पर वाजिब था कि जब उनकी बेटी आए तो अपनी नशिस्त से खड़े हो जाएं। रसूल करीम अपनी रिसालत की हैसियत से जो है वो उनका इस्तकबाल किया करते थे, तो उनके हरम को मुनज़्ज़म करना, मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकना, तमाम बनी हाशिम और रिसालत माप जहां हत्ता के जहां पर आप मुतवल्लिद हुए उसको लाइब्रेरी में तब्दील कर देना और तरक्याती मंसूबों की आड़ में तमाम इस्लामी हेरिटेज को मिटा देना। अगले साल आपको इसका कौम भरपूर जवाब देगी। पूरी 100 साला आमुल बकी इंशाअल्लाह मनाया जाएगा पूरी दुनिया के कोने कोने से। इसके ऊपर बाद में जो है वो थोड़ा सा बात करेंगे। आगे हमदानी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे हमदानी, पाकिस्तान में एक भौचाल, आए दिन एक ग्रुप निकलता है, पूरे पाकिस्तान को यरगमाल कर लेता है, लोगों की इमलाक को लूट लेता है, मुफ्त में पेट्रोल भरवाया जा रहा है, पेट्रोल पंपों से पैसे छीने जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, बुजुर्ग छोटा बड़ा मर्द औरत कोई तमीज नहीं, कोई कौन लड़ने वाला है, कौन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ है, डंडे मारे जा रहे हैं। वहशियाना तस्वीरें पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रेजेंट करती फिर रही हैं। असल पाकिस्तान की छवि खो जाती है, वो आईने के ऊपर वो तस्वीर धुंधली पड़ जाती है, वो छवि मान पड़ जाती है। वहशी हाथों में डंडे उठाए हुए और जबान के ऊपर इस्लामी शारात के साथ जो है वो ये हरकतें करते हुए, जो ना कि कहीं से दीन के साथ मैच होते हैं, ना कहीं से पाकिस्तान की हेरिटेज और उसकी सकाफत के साथ कहीं से मैच होते हैं। इन तमाम चीजों को पूरी दुनिया देखती है और पाकिस्तान एक मर्तबा जो है वो पूरी दुनिया की निगाह में एक अफगानिस्तान की एक छोटा सूबा बन के सामने रहता है। तो ये इस हवाले से तहरीक लब्बैक के अज़ाइम, फिर उनको कलअदम कर देना, फिर उनको वापस ले लेना, ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या करना चाहते हैं? हो क्या रहा है? ये रियाल का कमाल है। और जो मुल्क जो है अपनी इक्तिसाद, अपनी मईशत इस तरह चलाने की कोशिश करे कि वो या रियालों की सपोर्ट पे चले या डॉलरों की सपोर्ट पे चले, तो उसके अंदर फिर इसी किस्म की सूरत हाल होती है। और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर बात बहुत कुछ तुलानी हो सकती है, हम तारीख के अंदर भी हमारे पास बहुत से नमूने ऐसे मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो क़याम नहीं किया, वो लोग जो अमीरुल मोमिनीन की बैत के लिए हाजिर नहीं थे, वो लोग जो अहले बैत के साथ चलने को तैयार नहीं हुए, तारीख ने देखा, तारीख ने लिखा कि वो लोग हज्जाज इब्न यूसुफ के पांव पर उसकी बैत करने पर तैयार थे। वो लोग यजीद जैसे फर्द को खलीफा कहने पर वो मजबूर हुए। ये एक लाजमी नतीजा है जालमाना इक़दामात का और जालमाना सोच का। और अगर हमारे हुक्मरान भी इसी तरफ बढ़ते रहे तो ये फिर उनका अल्टीमेट रिजल्ट है और अल्टीमेट नतीजा है। अगर पाकिस्तान के अंदर मुबीन अहले बैत पर पाबंदी है, अगर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, सिर्फ शिया नहीं, मुसलमान सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, वो चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपने घर से पैदल निकल कर जुलूस में शिरकत कर रहा है, ज़रदारी में शिरकत कर रहा है, नजर न्याज दे रहा है, दूसरे मुसलमान भाइयों को शरबत पेश कर रहा है, उनको जो है वो खाना तकसीम कर रहा है, उस पर FIR काटते हैं। तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि फिर ऐसे जत्थों के हाथों ये अगवा होते हैं। अगर ये हमारा वजीर आजम ये कहता है कि जी मैं क्वेटा के अंदर शुहदा मजलूम जो मारे गए, जिनके गले काट दिए गए, वो कहते हैं कि आप हमारी हमदर्दी के लिए आए, आप इन खानदानों की हमदर्दी के लिए आए, वहां पर जो ये कहता है कि जी ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, तो उसका अल्टीमेट नतीजा यही निकलता है कि जो हुआ, पूरा मुल्क को बंद किया, पुलिस
کو کس انداز سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کتنے پولیس والے مارے گئے، کتنا وحشیانہ طریقہ، اور اس کے بعد یہ ناک رگڑ کے توبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کالعدم قرار دیا تھا، اب ہم آپ کو واپس جو ہے آپ کی حیثیت برقرار کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں، اب ان سے بڑھ کر جو ان کے آپ کہہ لیں کہ اناؤنس جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، جن کو جو ہے ہماری عدالتوں نے دہشت گرد قرار دیا، جنہوں نے فوجیوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا۔ اب تو بات ہو رہی ہے، ابھی تو بات، اب تو سپاہی صحابہ جیسے دہشت گرد گروہ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر سے بھی پابندی اٹھائی جائے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کے اوپر سے بھی یہ پابندی اٹھائیں۔ اور یہ ڈگر جو ہے وہ ظالمانہ ڈگر ہے، اور ڈگر پہ ان کا رزلٹ جو ہے کوئی اچھا نہیں۔ نام کی حد تک پابندی ہے، ان کے لٹریچر پہ پابندی نہیں، ان کے جھنڈے وہی پرانے ہیں جو سپاہی صحابہ کے تھے، ان کے آفیسز وہی ہیں جو پہلے سپاہی صحابہ کے زمانے میں تھے۔ ایک نام آپ نے سپاہی صحابہ کو بند کیا، انہوں نے دوسرا نام رکھ لیا، آپ نے دوسرے پر پابندی لگائی۔ تو ناموں پر پابندیاں ہیں، نہ کہ نظریات پہ پابندیاں، نہ کہ دہشت گردی کے اوپر پابندیاں، نہ کہ مجرموں کے اوپر پابندیاں۔ اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو بنایا خود تھا، ان کے باپ یہ خود ہیں، ان کو بنانے والے خود ہیں۔ اب تو جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر وہ لکھ دیا، ان کی کتاب اقتدار کی مجبوریاں غالباً اس کا نام ہے، انہوں نے اس میں لکھا کہ جب انقلاب اسلامی کامیاب ہوا تو ہم پریشان تھے، ہم سے مراد وہ اسٹیبلشمنٹ اس دور کی جو بھی لوگ تھے، کہ یہ انقلاب جو ہے اس کے تفکر کو روکا جائے۔ تو اجازت دی گئی کہ اس قسم کے دہشت گرد گروہ جو ہیں وہ اپنی کارروائیاں کریں۔ تو یہ جہاں پر یہ سوچ ہوگی، یہ کہاں تک جائیں گے؟ پوری دنیا کہاں؟ ابھی آذربائیجان کی بات ہو رہی تھی، کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو یا سنی، ہم شیعہ اور سنی کی بیس پہ بات نہیں کرتے۔ آذربائیجان کے اندر بظاہر ایک شیعہ ان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے۔ ایران کے اندر بھی انقلاب اسلامی سے پہلے بظاہر ایک شیعہ تھا، ہم اس شیعہ کو بھی مرد آباد کہتے تھے کہ جو شیعہ حقیقی جو ہے اپنے اسلام پر نہ چلے۔ اب فرق نہیں ہوتا، وہ شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی کسی کا بھی ہو، مقصد یہ ہے کہ وہ کس طرح جی کنٹینیو کیجیے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز نہیں آ رہی ہے، وہ دشمنوں کی خدمت کار ہے۔ تو بھارت پاکستان کی جو بات ابھی ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ جس طرح آذربائیجان، یہ سارے اس اسلامی انقلاب کو، اس اسلامی تفکر کو، اس اسلامی نظام کو روکنا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے۔ آپ کس طرح ایک اس الہی نظام کو اور اس الہی فکر کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ خود جو ہے اس اسلام کی خدمت میں اور خدا کے بھیجے ہوئے دین کی خدمت میں قرار پائیں، اور اس کی جو ہے وہ نفاذ کی کوشش کریں۔ تو لہذا جو کچھ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ذلت آمیز ہے۔ اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے تو ان کو مزید جو ہے وہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اچھا، اس میں میں ایک طرف ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اس پر میری رہنمائی فرمائیں، میرے ناظرین کی بھی رہنمائی فرمائیں۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک سیکنڈ آپشن تیار ہوتا ہے، مطلب کہ ایک بار آیا کشکول توڑو قرض اتارو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے ایک صاحب امیر المومنین بننے کی کوشش کی، وہ ان کا جہاز گر گیا، حسرت جو ہے وہ پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کشکول توڑو ملک سنوارو، پھر آئے جی روٹی کپڑا اور مکان، واہ بھائی جی، اب اس کے اوپر قوم لگ گئی۔ پھر اس کے بعد آئی تبدیلی، آئی ہے جی، ابھی تبدیلی سے لوگ منہ پیٹ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹ رہے ہیں لوگ، ایسی تبدیلی آئی ہے۔ اب نئی جو آپشن تیار ہے، کیا اس میں تحریک لبیک کا سینیریو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مشدد جماعت جو کہ تکفیری عنوان سے نہیں ہے، یہ تکفیری عنوان سے نہیں ہے، یہ تکفیری عنوان سے ہٹ کر تکفیریت ہے تکفیریت، یہ بھی گھر جلا رہے لوگوں کے، یہ بھی روڈوں پہ قتل کر رہے لوگوں کو، مگر تکفیری جھنڈے کے تحت نہیں ہے، یہ عوامی جھنڈے کے تحت ہے، یہ ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیا نیکسٹ آپشن ان کے لیے رکھا ہوا ہے کچھ؟ یہ سیاسی تکفیری ہیں، سیاسی تکفیری۔ ان کو پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ اگلی تبدیلی کے بعد کیا اب ان کی شکل دیکھنی پڑے گی لوگوں کو؟ ظاہر ہے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس انداز سے یہ سوچتے ہیں، جس انداز سے یہ کام کرتے ہیں، وہ غلط انداز ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پریشر گروپس بنا کر یا انٹرنیشنل
کمیونٹی کو پریشرائز کیا جائے یا انٹرنل کمیونٹی کو، مختلف کمیونٹیز کو، مختلف جو ہے وہ طبقات کو پریشرائز کر کے اپنا جو ہے وہ مطلب نکالا جائے. الیکشن کی جو ہے وہ انتخابات، جیسے بھی عراق کی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کی جو ووٹ ہے، لوگوں کا جو رائے ہے، لوگوں کی اس کو انجینئر کیا جائے، انجینئرنگ اس کے اندر کی جائے. ظاہر ہے اگر ابھی ان کو معلوم ہے دوبارہ آئندہ وہ بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد قومی انتخابات بھی ہیں، تو ان کے اندر انہوں نے کچھ بڑی پارٹیوں کے ووٹ بھی توڑنے ہیں. اگر یہ تنظیمیں جو ہے اس قسم کی گروہ وہ کل عدم رہیں تو ہو سکتا ہے کچھ پارٹیوں کے فائدے میں جائے ان کے کل عدم ہونا. تو لہٰذا ان کو دوبارہ واپس پلٹایا جائے گا تاکہ ان کا ووٹ توڑ کر دوبارہ کسی طریقے سے جو ہے کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکے کہ اپنے من پسند جو ہے وہ افراد کو اور گروہوں کو، یعنی یہ تو طے ہے کہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی کام نہیں ہونا ہے، لوگوں کی معیار زندگی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. جو گندا پانی پیتے رہیں گے، جو ٹوٹی ہوئی روڈوں پہ سفر کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، جن کے اسکولوں میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں وہ وہی دیکھتے رہیں گے، جن کے اسپتالوں میں گندگی ہے، جا بجا پانی کی پیکیں اور حتیٰ کہ جو ہے وہ کتے اور بلیاں تک اندر گھوم رہے ہیں وہ یہ سب دیکھتے رہیں گے. لیکن اس میں کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں ہے مستقبل قریب میں. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، اب آپ دیکھ لینا کہ ابھی تک کیا، اب غریب ایک انسان جو ایک غریب انسان ہے اس کو کیا، ہمیں تو ہر روز کا واسطہ ہے. بہت سی جگہوں پر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، مثلا ایک سید گھرانہ ہے، وہ اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس غربت میں وہ اتنی مہنگائی میں وہ کس طرح جو ہے وہ، یا اتنی متعدد مثالیں نظر آتی ہیں. لوگ اپنی زندگی گزارنے، صحت کا مسائل آپ دیکھیں کتنے مہنگا ہے. ایک تو ویسے علاج معالجہ کتنا مہنگا ہے، پھر اس مہنگائی کے باوجود وہ میسر نہیں ہے. اسپتالوں کے باہر لوگ جو ہے وہ اپنی بیماری میں مر جاتے ہیں، اسپتالوں کے اندر صحیح تشخیص نہیں ہوتی، موقع پہ علاج نہیں ہوتا. یہ مسائل ہیں عوام کے. ان مسائل میں اگر تبدیلی آئی ہے تو واقعی دکھانا چاہیے کہ کہاں پہ تبدیلی آئی ہے. اگر تبدیلی نہیں آئی تو وہ سب کے سامنے. بالکل صحیح ہے. تبدیلی کی آواز تو جو وہاں رہ رہا ہے وہی زیادہ حقدار ہے کہ اس تبدیلی کو کس طرح سے دیکھتا ہے. آیا کیا تبدیلی آئی ہے؟ پہلے وہ گھر پہ تھا، وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا، کیا یہ تبدیلی ہے؟ پہلے وہ 2 وقت کی روٹی کھا رہا تھا، اب وہ 1 وقت کھانا کھاتا ہے، کیا یہ تبدیلی ہے؟ یہ اس کا حق بنتا ہے. میں یا آپ ہم باہر سے بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے. ہم تو وہ کہیں گے جو ہماری عوام کہہ رہی ہے، جو وہاں سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں. ہم ان کی آواز بننے کی کوشش کریں گے، ان کی آواز کو علیحدگیر کرنے کی کوشش کریں گے. ارباب اختیار کے جو سوئی بھی فکرے ہیں اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے پاس سے کبھی کچھ نہیں کہتے، ہم وہی کہتے ہیں جو عوام کی آواز ہے، جو جنتا کی آواز ہے. آغا عبدالحسین موسوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو سارا معاملہ ہے، ابھی خود ایٹمی معاہدہ کے لیے دوبارہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ایٹمی معاہدہ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے اور یک طرفہ طور پر نکل گئے اور سخت ترین پابندی حد اکثر جس کو نام دیا گیا کمر توڑ جو پابندیاں تھیں وہ لگا دی گئی. جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے ان لوگوں نے جھیلا. انسانی زندگیاں یقیناً جو وہاں رہتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کس قدر شدائد اور مشکلات کا سامنا کیا. اب ایٹمی معاہدے کی دوبارہ بات ہو رہی ہے. کیا یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک معاہدے ہوتے رہیں گے؟ جس طرح ایران نے ابھی شرطیں رکھنی شروع کری ہیں، اس سے ایران کا موقف بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران نے آنکھیں چرائی ہے پوری طرح سے کہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو ہٹ جائیں. مسئلہ یہ ٹیبل پہ آتے ہیں، بات کرتے تو کی جائے گی، مگر ایران کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی لیے ہم نے دیکھا آج جو وزیر خارجہ کے بیان میں یہ بات صاف تھی کہ انہوں نے امریکہ کے اس میں شامل ہونے کے لیے شرط رکھی. ایک تو یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس بات کی ضمانت دے کہ کوئی بھی حکومت آئندہ اس معاہدے کو توڑ نہیں سکیں گے اور جو ہے سارے کے سارے جو سینکشنز ہیں وہ ختم کر دیں. ظاہر سی بات ہے. تو جو اس لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک پوائنٹ کے اوپر بات کروں گا. سینکشنز ختم کر دیں، اس کو لفٹ کر دیں اور نئی جو حکومت آئے وہ اس معاہدے کو توڑے نہیں.
جس نے توڑا اس کی وجہ سے جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اس میں جو لوگ اسٹریس سے مر گئے، اس میں جن لوگوں کو دوائیاں نہیں ملی، جن کو ویکسین نہیں مل سکی، جو کہ ایک عام ایک انسانی جو ایک اس کے اوپر ایک دوا جاتی ہے وہ نہیں مل سکی، آکسیجن کو روک نہیں سکتے اس لیے ہوا چل رہی ہے، آکسیجن مل رہی ہے، باقی سب آپ نے بند کر دیا، اس کا حل جانا کون دے گا؟ اس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ بات کون کرے گا؟ یہ جب قاتل اپنے آپ کو مظلوم بنا کے بیٹھا ہے تو اس کی کوئی توقع نہیں کریں گے۔ ہم نے پوری تاریخ میں دیکھا، اسلامی جمہوریہ ایران کی 40 سالہ تاریخ میں 40 سال سے پابندیاں آئے دن لگتے رہے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے اس سفر کو توڑا نہیں، چھوڑا نہیں۔ اس کے لیے کوئی بڑے ارادے کی ضرورت تھی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج۔ جو اس سے پہلے والی حکومت تھی اس کے لیے عوامی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے امریکہ اور مغربی خواہشات کو پورا کرنا اس کا مد نظر یعنی مقصد تھا۔ اسی لیے نہ مغرب کے ہاتھ میں کچھ آ گیا، امریکہ کے ہاتھ میں کچھ آ گیا، نہ اس وقت ایران کے ہاتھ میں کچھ آ گیا۔ مگر ابھی جو ارادہ ہے اور جو ابھی حاکم ہے وہ عوامی خواہشات کی نمائندگی پہ کر رہے ہیں اور ترجمانی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں یہ ابھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ جو مغربی حکام ہے یا امریکہ ہے وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اس ٹریک پہ آ گیا ہے جو ان سے چھینا گیا تھا، وہ وہی ہو گیا کہ ابھی مسلمان کے پاس ہر مسئلے کا یا تو جواب بالکل تیار ہے یا اس کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ابھی جو بھی مغرب کہتا رہا، جو بھی امریکہ کہتا رہا، سائنسی ایجادات کے بارے میں کسی بھی تحقیق کے بارے میں ہمیں ہاں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ہم میں کوئی تھا نہیں اس میدان میں۔ آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اب وہاں پر ہے تو یہ نہیں چاہیں گے کہ اگر یہ اس مسئلے کو جس طرح عالم اسلام میں بنی امیہ اور بنی عباسی حکومت، کیونکہ وہ خود ظالم تھے، انہوں نے عدل کا ہمیشہ گلا گھونٹ دیا، اسی طرح ابھی امریکہ اور یورپ میں وہی بنی امیہ بنی عباسی حکومت اور مائنڈ سیٹ حاکم ہے، جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ ہے، کہنے کے دکھانے کے لیے اسلام ہے اور کرنے کے لیے ظلم ہے۔ یہی ابھی امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں ہے، کہنے کے لیے انصاف ہے، عوامی مطالبات ہے، جمہوریت ہے، انسانی حقوق ہے، مگر عمل میں صرف ظلم ہے، صرف آپ کے جیب خالی کرنے ہیں۔ تو ایسے میں توقع نہیں کی جائے گی کہ بھئی آپ جو ابھی تک امریکہ نے نقصان پہنچایا انسانوں کو اس کا وہ جبران کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، ایسی توقع ہی نہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلمان اس جگہ پہ پہنچ گیا، آج وہ ڈکٹیشن دے رہا ہے، آج وہ جسے دنیا سپر پاور کہہ رہی ہے، آج اسے مسلمان رولنگ دے رہا ہے۔ اس کی کوئی بھی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے، اور یہی نوید ہے، اس کو دیکھ نہ کہ ابھی امریکہ پھر اس کا جبران کرتا ہے، کرے گا نہیں، توقع ہی نہیں۔ اگر کرتا ہے فبیا بہت ہی خوب ہے، اگر نہیں، جب ہمیں توقع یہی، جس سے ہمیں ابھی ایران کی حکومت میں یہ ارادہ نظر آتا ہے، اس کو اپنے ارادے کا پتا ہے، اس کو اپنی حکمت عملی کا پتا ہے، اس کو اپنے راستے کا پتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، یہ بھیک نہیں مانگ رہا ہے کہ بھئی مجھ پہ کوئی رحم کرے۔ تو یہ بہت وہی اصلی بات ہے کہ جس سے ہمیشہ استعمار اور استکبار اور طاغوت ڈرتا رہا، چاہے اگر اس نے وہ مسلمان ہی تھا، بنی امیہ تھے یا بنی عباسی تھے، وہ اصلی اسلام سے خود خائف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس اصلی اسلام حاکم ہو جائے، یعنی اسلام یعنی انسانیت، تو ہاں، تو جب اسلام حاکم ہوگی یعنی انسانیت حاکم ہوگی، ظالم کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، طاغوت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، پھر ڈکٹیٹرشپ کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، اور کیپٹلزم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ خود اس وقت جب ہم بنی امیہ بنی عباسی پولیٹیکل سائنس کو دیکھیں گے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ہم
امریکہ اور مغربی سیاست کو سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوگی. ہمیں پتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے لیے اس زمانے میں ان کا نام بنی امیہ اور بنی عباسی تھے جو دنیا پہ سیاست کرتے تھے. آج یا مغرب ہے، یورپ ہے یا امریکہ ہے، اور ان سے وہ توقع نہ کریں کہ وہ حقوق بشر رعایت کریں گے، وہ جمہوریت کی ضمانت آپ کو فراہم دیں گے. نہیں، وہ صرف دھوکہ دیں گے جمہوریت کے نام پہ، حقوق بشر کے نام پہ. یہ ان کا طرہ امتیاز. بالکل صحیح. اگر مسلم نے بہت اچھی بات جب کی ہے کہ تسلسل بنو امیہ اور بنی عباس کہی ہے، کیونکہ نام تبدیل ہو گئے، جو ہے زبانیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں، مگر فکر اندر ظالمانہ روش جو ہے وہی ہے، ڈاکٹرین وہی ہے، فلسفہ وہی ہے، اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے. بالکل ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے. تقریباً 9 منٹ ہمارے پاس وقت میں مزید گنجائش رہ گئی ہے. اس میں تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. قبلہ اغوئے حمدانی کے افغانستان کو لے کر اور سی پیک کو لے کے اگر اس کو جوڑ کے اور اس کو دیکھا جائے تو اس میں کیا برآمد ہوتا ہے؟ ایک طرف افغانستان میں حکومت کو بلکہ ان کی مطلب حکومت سے ہمدردی کوئی نہیں کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اگر وہ لاوا پھٹ گیا، وہ ایک پھوڑا پھٹ گیا تو اس میں سے جو کچھ برآمد ہوگا وہ ایران بھی جائے گا، پاکستان بھی جائے گا اور دوسرے ممالک تک جائے گا. چائنا کو بھی خطرہ، روس کو بھی خطرہ، پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو وہ اس لاوے کو وہ وہاں پر بند رکھنا چاہتے ہیں اور سبھی جو ہے اس سے تعاون چاہتے ہیں. ادھر سی پیک کا معاملہ، یہاں پر روڈوں کے اوپر گنڈا راج، ان تمام چیزوں میں کس طرح سے چل پائے گا سی پیک؟ اس کو اگر افغانستان کے تناظر میں دیکھیں تو کیا دکھتا ہے؟ افغانستان کے تناظر میں اگر سی پیک کا مسئلہ دیکھیں تو جو اخبار جس طرح آ رہی تھی اس میں چین نے افغانستان کو بھی اس کی دعوت دی تھی کہ آپ اس میں شامل ہوں. اسی طرح ان کے وزرائے خارجہ کی آپس میں جو ملاقات ہوئی ہے، یا ہمسایہ ممالک نے جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی کانفرنس، ابھی تہران میں بھی کانفرنس ہوئی اور اس سے پہلے روس میں بھی اس قسم کی بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ساری جو ویلکمز ہو رہی ہیں یا مثبت جو ایک سگنلز دیے جا رہے ہیں، یہ اپنی عملی شکل اسی وقت اختیار کریں گے جب افغانستان کے اندر کوئی ایسی قومی آپ کہہ لیں حکومت، یا ایسی آپ کہہ لیں کہ جس میں سب شامل ہوں گے، یا کوئی ایسا سیٹ اپ بنے گا کہ جو عوام کی ترجمانی کرے گا، تب یہ عملی شکل اختیار کریں گے. لہذا خود افغانستان کے اندر بھی جو قوتیں اس وقت وہاں پر کیپٹل میں موجود ہیں، ان کو بھی اس کا شدید احساس ہے. انہوں نے پہلے کوشش کی کہ کچھ عرصے کے اندر کہ شاید ہمیں جو ہے وہ سیاسی طور پر مختلف ممالک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مان جائیں اس سسٹم کو، اور ایک آپ وہ کہہ لیں کہ ان کو جو ہے ایک رسمی شکل دے دی جائے. لیکن وہ نہیں ہو سکا اور ممکن بھی اس کا نہیں ہے. خود ابھی جو چین بھی ان کو آفر کر رہا ہے، وہ بھی ابھی بات کی آپ کہہ لیں کہ پالیسی بیٹر ہے، لیکن وہ عملی تبھی ہوگا کہ خود چین بھی اسی وقت جو ہے وہ اس میں عملی طور پر شامل ہوگا کہ جب وہاں پر کوئی ایسی حکومت بنے گی کہ جس کے اندر سارے شامل ہوں. اچھا، یہ اتنے سارے بیوروکریٹ کہاں سے لائیں گے؟ یہ سفرا کہاں سے لائیں گے؟ یہ اتنے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے والے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ جن کی قطر کے اندر بٹھا کے آفس کھلوا کے تربیت کی ہے، وہ چند درجن بھی نہیں ہوں گے. اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنا، ایک حکومت کہنا، اس کو ایک انقلاب کہنا، اس کو ایک اسلامی پرچم کہنا، اس کو ایک باقاعدہ ایک پورے اخوانوں کی آواز کہنا، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے نا. مطلب اتنے سارے لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے یہ؟ اور جب تک نہیں لاتے یہ صورتحال کس طرح رہے گی؟ کیونکہ افغانستان میں اس وقت لوگ بچے بیچنے پر آ گئے ہیں، لوگ اپنے گردے بیچ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. لوگ دوسری جگہوں سے آ کر کابل میں خیمہ زن ہوئے ہیں. یہ تو اصل چیز بتائی نہیں جا رہی. بالکل اسی طرح ہے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا نا اب خدمت میں کہ ان کی بھی اب مجبوری ہے کہ بالآخر ان کو اس کی طرف جانا پڑے گا. خود طالبان کو اس کی طرف جانا پڑے گا، وہاں پر جو مقتدر قوتیں ان کو اس طرف جانا پڑے گا کہ اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا سسٹم بن جائے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے ہو، چاہے جو ہے وہ اہل حل و عقد کے ذریعے ہو، یعنی وہ جو عوامی نمائندے ہیں ان کے کوئی بھی ایسا ایک سسٹم بن جائے کہ جس کے ذریعے بالآخر اس کی طرف جائیں. یہ اگر اس کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ
کسی رائے حل پر نہیں پہنچ سکتے. ابھی جو گزشتہ کچھ اخبار تھیں اس میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ پنشیر کے جو لوگ ہیں احمد مسعود وغیرہ، ان کے ظاہراً مشہد میں جو اور بھی افغانستان کے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، سابقہ کمانڈرز بھی ہیں، ان کی ملاقات آپس میں ہوئی ہے. انہوں نے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہمیں بالآخر جو ہے وہ افغانستان کے اندر یہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی قومی سیٹ اپ بنے. اور ان کو میرا خیال ہے خود طالبان کو بھی اس بات اندازہ ہو رہا چکا ہے کہ جب تک جو ہے وہ قومی سیٹ اپ نہیں بنائیں گے تو یہ مسائل سے باہر نہیں نکل سکتے. اور اس وقت بھی یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کسی سیٹ اپ پہ پہنچتے ہیں تو اصل وہ وہاں سے شروع ہوگا. اس وقت مسائل شروع ہوں گے جن کو انہوں نے نبٹنا ہے. لہٰذا یہ بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد کسی ایسے فارمولے پہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر ایک قومی سیٹ اپ بن جائے تاکہ یہ اپنے کسی ملک کی خدمت یا اس حوالے سے ورنہ نجات ممکن نہیں. بالکل ٹھیک، ورنہ نجات ممکن نہیں. اب یہ اگر ان کا جھنڈا جو ہے وہ سرنگو ہوتا ہے اور یہ معاملات ختم ہوتے ہیں تو یہ ایک پورا مستقل ایک موضوع ہے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹنگ ہے. یہ اگر یہ انقلاب بیٹھ گیا تو اہل سنت ورلڈ کے اندر آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک مستقل ایک ٹاپک ہے. اس کے اوپر ہم باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو آگے کی جائے گی. ابھی ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آخری تقریباً 3 منٹ میرے پاس ہے. آغا عبدالحسین موسوی صاحب، قبلہ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کے لیے کوئی پیغام؟ 3 منٹ میرے پاس. میرے خیال میں آواز ہماری آغا صاحب کو نہیں جا رہی، میرے خیال سے فریز ہوا ہے. 12 آخری 3 منٹ آ گئے. ہمدانی آپ کے پاس آتا ہوں. سی پیک کے حوالے سے اگر پاکستان ڈیلیور صحیح سے سی پیک کو نہ کر سکا تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین کا حال ہوا، کہیں چائنا کے سامنے ہماری حالت فلسطین والی نہ ہو جائے. اس بات میں کتنی صداقت؟ نہیں، میرا خیال ہے اس حد تک صورتحال نہیں ہے. ظاہر ہے یہ دو طرفہ ضرورت ہے. یعنی صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جی اس کے اندر چین کے مفادات ہیں اور صرف یہ بھی نہیں ہے کہ جی پاکستان کے جو ہے وہ مفادات ہیں. دو طرفہ بلکہ اب تو کثیر طرفہ ہو گیا. اب آپ کہہ لیں کہ خطے کی ایک ضرورت ہے کہ آپس میں رابطے میں رہے. اور پھر یہ جو مختلف منصوبے ہیں یعنی پروجیکٹس ہیں جن میں ایک سی پیک ہے یا ایک 1 روڈ 1 بیلٹ والی جو پروجیکٹس ہیں، اس کا ایک اور جو فائدہ آپ کہہ لیں کہ یا ایک اور جو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بالآخر ایک کسی امن اور سکون کی طرف آگے بڑھا جائے گا. کیونکہ جب تک جس علاقے کے اندر جو ہے وہ صلح نہ ہو، آرامش نہ ہو، اس کے اندر امنیت نہ ہو، وہاں پر اس قسم کے جو ہے وہ حتی معیشتی پروجیکٹس جو ہیں جو آپ کہہ لیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر یہ علاقہ اس طرف آگے بڑھتا ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بالآخر یہ علاقہ نزدیک آئے گا اور یہاں پر بیرونی جو طاقتیں ہیں، جو دوسرے علاقوں کی طاقتیں جو لاکھوں کلومیٹر دور سے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی کم جو ہے یہاں پر انفلوئنس کرنے کی اور مداخلت کرنے کا جو ہے موقع کم ملے. بہت شکر گزار ہیں آقا سید بشپ عباس حمدانی صاحب، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آغا عبدالحسین موسوی صاحب بٹگامی صاحب، آپ کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہے کہ ایک پورے جو امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ اب تک کی خبروں کو اپڈیٹ کیا، ہمیں بھی اس سے آگاہ کیا، ہمارے ناظرین کو بھی آگاہ کیا. اور ناظرین اس پروگرام کے ذریعے سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، اس مقدس ترین پلیٹ فارم کے ذریعے سے انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے ایام میں پروردگار نے زندگی دی تو آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، ان تمام خبروں سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.